आज के शो में गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी का इंकिशाफ, माफिया बेनकाब। फोन के ऊपर बुलाया 1,30,000 डॉक्टर फवाद साहब जिन्होंने ये इलीगल ट्रांसप्लांटेशन की है। मुलव्विस डॉक्टर्स क्या मुकद्दस पेशे के माथे पर बदनुमा दाग? घिनौना कारोबार क्या रोकथाम के लिए कानूनी तरमीम नागुज़ीर? घर में गैर इंसानी ही नहीं, ये तो एक्सट्रीम डिग्री ऑफ क्रिमिनल एक्ट है। गैर कानूनी किडनी ट्रांसप्लांट क्या मजीद चेहरे बेनकाब होंगे? अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। प्रोग्राम आज बड़ा इंतहाई अहम है। इस प्रोग्राम के अंदर यानी किडनी ट्रांसप्लांट के हवाले से, गैर कानूनी पेवंदकारी के हवाले से जो अहम इंकिशाफात आज प्रोग्राम में हम करेंगे। ये जो फुटेज आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस फुटेज में ये वो डॉक्टर्स हैं जिनको एफआईए ने रीसेंट कार्रवाई के बाद, रीसेंट रेड के बाद गिरफ्तार किया। इसके अंदर 4 अफराद शामिल हैं मरकजी मुल्जिमान में जो सामने इस वक्त एफआईए की रेड में आए, जिसमें डॉक्टर फवाद, डॉक्टर अल्तमश। अच्छा, डॉक्टर अल्तमश ये वही हैं जो कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल भी लाहौर में रह चुके हैं। इसके अलावा उमर दराज और शहजाद, ये नाम 4 हैं जो इस वक्त इस कारोबार में, घिनौने कारोबार में मुलव्विस पाए गए। मैं घिनौना इसलिए कह रहा हूं कि ये एक कानून के तहत क्रिमिनल एक्टिविटी है कि अगर आप गुर्दों की पेवंदकारी के गैर कानूनी काम में मुलव्विस होते हैं। एक घर के अंदर, एक हाउसिंग सोसाइटी में ये काम जारी था और जहां पर ये मरीजों को जो बेचने आते हैं वो भी मजबूर और जो खरीदने आते हैं वो भी मजबूर, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा था। ये फायदा कितनी अमाउंट में उठाया जाता है ये भी इंकिशाफ प्रोग्राम में करेंगे। ये फुटेजेस आप देख रहे हैं लाहौर के उस घर के, जिस घर के अंदर रेड के बाद ये मामला सामने आया और गिरफ्तारियां हुई, जो एफआईआर कटी। ये 30/4/2017 को कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल है एफआईए यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, जिसने ये एफआईआर काटी। और इसमें जो इन्होंने शिक लगाई 109 पीपीसी ऑफ कोटा का इस पर जिक्र किया, जिसके बाद इन 4 मुल्जिमान जो सामने आए इनको गिरफ्तार किया गया। 30/4/2017 यानी जो डेट ऑफ अकरेंस है वो 12:30 बजे रात है, यानी 12:30 AM है। और जिस वक्त ये एफआईआर रजिस्टर्ड या रिपोर्ट हुई है वो तकरीबन 4:45 पर हुई है। इसमें तमाम वाक़ा यानी जो पस मंज़र है और जो तमाम हवालात हैं इस हवाले से, जिस हवाले से गिरफ्तारी हुई, एफआईए ने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा इस अहम तरीन केस में ये 4 नाम आए हैं सामने। क्या यही 4 नाम होंगे या मामला आगे बढ़ेगा? क्या मजीद चेहरे बेनकाब होंगे? आखिर होगा क्या इस पूरे मामले में, हम बेनकाब करेंगे प्रोग्राम में। और अब बैरून मुल्क से बहुत बड़ा नेटवर्क यानी बैरून मुल्क के मरीज पाकिस्तान की ब्लैक मार्केट से मुस्तफीद होते हैं जब गुर्दों की पेवंदकारी गैर कानूनी का सामने मामला आता है तो। और अगर होते हैं तो उसको रोक किस तरह सकते हैं? कानून में कोई नुक्स हैं, कानून में कोई खामियां हैं, उसको दूर किया जाए, या फिर कानून मौजूद है उसकी इंप्लीमेंटेशन में इस वक्त फुकदान नजर आता है? इस ब्रेक के बाद हम बेनकाब करेंगे। अब तक पर मेरे साथ रहेगा। फोन के ऊपर बुलाया 1,30,000 डॉक्टर फवाद साहब जिन्होंने ये इलीगल ट्रांसप्लांटेशन की है। घर में गैर इंसानी ही नहीं, ये तो एक्सट्रीम डिग्री ऑफ क्रिमिनल एक्ट है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर आज बेनकाब कर रहे हैं इस बहुत बड़े नेटवर्क को, माफिया को। एफआईए ने 4 लोगों को जेर हिरासत किया। आखिरकार मामला जाएगा किधर तक, ये जहन में सवाल है। ये नेटवर्क था कितना बड़ा, ऑपरेट किस तरह करता था, गुर्दे की पेवंदकारी गैर कानूनी तौर पर होती किस तरह है, प्रैक्टिकली किस तरह होती है। मेरे साथ एफआईए से जनाब डिप्टी डायरेक्टर एफआईए के जनाब जमील खान साहब प्रोग्राम में मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। फरजाना बारी साहबा आप मौजूद हैं और सीनियर इंसानी हुकूक की रहनुमा हैं, तज्ज़े निगार के तौर पर प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगी। बहुत शुक्रिया फरजाना साहबा। बैरिस्टर शाहिदा जमील साहबा हमारे साथ सीनियर माहिर कानूनदान हैं, आईनी माहिर हैं। प्रोग्राम में कानूनी हवाले से जो तरामीम की जरूरत है, क्या
ایکٹ موجود ہے, آرڈیننس موجود ہے, پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, یہ سوال ان کے سامنے رکھیں گے. اور ڈاکٹر سعید اختر صاحب کچھ ہی دیر میں ساتھ ہوں گے, جو کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کڈنی اینڈ لیور ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور ٹرانسپلانٹیشن سوسائٹی کے ہیڈ اس پد ہیں پاکستان ٹرانسپلانٹیشن سوسائٹی کے. ہمیں لاہور سے ہی جوائن کریں گے. تمام کا بہت بہت شکریہ جوائن کیا جنہوں نے پروگرام میں. فرزانہ صاحبہ, پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں ایف آئی اے کا موقف لوں. آپ کی نظر میں یہ معاملہ آرگن ٹریفکنگ کا, اللیگل ٹریڈ کا, یہ کتنا بڑا معاملہ, کتنا سنگین معاملہ ہے اور ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے, کیا معاملہ آپ کی نظر میں فرزانہ صاحبہ؟ دیکھیں, معاملہ تو بہت سنگین ہے اور نیا بھی نہیں ہے, کیونکہ بہت عرصے سے ہم اس طرف اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ لوگ غربت کے ہاتھوں اپنے جو ہیں وہ آرگن بیچنے پہ مجبور ہیں. خاص طور پہ میرا اپنا جو تجربہ ہے کہ جو بھٹا مزدور ہیں, میں کہتی ہوں کہ اگر آپ ہر ایک دوسرے آدمی کا اگر اس کی قمیض اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے اپنا گردہ بیچا ہوا ہے. تو یہ ایک مافیا تو پاکستان کے اندر پہلے سے ہی کام کر رہا تھا, لیکن اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ انڈیا میں ریسنٹلی پچھلے چند سالوں میں اسٹیٹ آف دا آرٹ انہوں نے آرگن ٹرانسپلانٹیشن کے کوئی اپنے ہاسپٹلز بنائے ہیں, تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے پاکستان سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں ان کو لے کر وہاں لے جایا جاتا ہے. لوگ جو ہیں کھاتے پیتے لوگ, ایون جو غیر ملکی وہاں پہ ایک مافیاز آپ آپریٹ کر رہے ہیں اکراس دا بارڈر, یہاں سے لوگوں کو لے جایا جاتا ہے, ان کے لیور ان کے ڈونیشن لی جاتی ہے, ان کے گردے وغیرہ. تو یہ پوری اب ایک طرح سے انٹرنیشنل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مارکیٹ ہے اس کے اندر جو پاکستانی ہیں ان کو جو ہے وہ لجایا جاتا ہے, اور لوگ اپنی مجبوری اور غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کے اپنے آرگن بیچنے پہ بیچ رہے ہیں. اور بعض اوقات میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب وہ واپس آ جاتے ہیں پاکستان میں تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو جب انفیکشن اور دوسری چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں تو پھر کوئی یہاں پہ ان کا پرسان حال نہیں ہوتا. تو یہ جو پوری انڈسٹری ہے, یہ جو مافیا ہے, اس نے بہت خطرناک صورتحال اختیار کر لی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جو لوگ جا رہے ہیں اپنے آرگن جو ڈونیٹ کر رہے ہیں اور جو مجبوری کی حالت میں کر رہے ہیں. کہاں تک پھیلا ہوا ہے نیٹ ورک ہے پورا, کیا ہے یہ میگنیٹیوڈ کتنا بڑا ہے فرزانہ صاحب آپ کی نظر میں اس کا؟ جی, مجھے آپ کی آواز نہیں آئی. آپ میں پوچھ رہا ہوں اس کا میگنیٹیوڈ کتنا بڑا ہے فرزانہ باری صاحبہ, یعنی کتنا بڑے پیمانے پر آپ نے انٹرنیشنل حوالے دے دیے تو یہ بہت بڑے پیمانے پر. جی دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ اب ہمیں یہ تو اندازہ نہیں کہ یہ کتنے بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے, لیکن یہ ہو رہا ہے. اس کی ایویڈنس موجود ہے کہ یہاں پہ جو مافیاز جو ہیں وہ لنکڈ اپ ہیں انڈیا میں ہاسپٹلز اور وہاں کے مافیاز کے ساتھ, اور یہاں سے ہمارے لوگ جا رہے ہیں. اور اگر آپ وہ اس طرح کے کیسز کو فالو اپ کرنا چاہیں تو ان کے کانٹیکٹ میں آپ کو دے سکتی ہوں, لیکن میں یہ نہیں بتا سکتی کہ کتنی بڑی تعداد میں یا کس لیول پہ یہ کام ہو رہا ہے. لیکن میرے نزدیک یہ بہت ہی خطرناک رجحان ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں اس کا آغاز ہو چکا ہے. ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی جو لوگ جو ہیں اپنے آرگن بیچنے پہ مجبور ہیں. اور یہ جو لاہور میں ابھی حالیہ واقعہ ہوا ہے فضل صاحب, میں آپ کو کٹ کرتے ہوئے, جمیل صاحب آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر جمیل احمد خان صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. جمیل صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے میری؟ جمیل خان صاحب میری آواز سن سکتے ہیں؟ نہیں جی, جمیل خان صاحب تک آواز نہیں آ رہی, کیونکہ جو ایف آئی اے کی کارروائی ہوئی ہے اس پر ان سے بات کرنی ہے کہ ایف آئی اے آخر کا جو ریسنٹ ایکشن ہوا وہ کیا تھا. جمیل صاحب سے رابطہ اسٹیبلش کرتے ہیں. میرے سے شاید جمیل صاحب آپ کی نظر میں قوانین موجود ہیں, یعنی یہ جو اس وقت ہیومن ٹیشوز اینڈ آرگن کے حوالے سے ایکٹ ہے 2007 کا, جو آرڈیننس تھا پہلے, اس کے بعد ایک اتھارٹی باقاعدہ قائم کی گئی تھی جس کا کام ہی یہ تھا کہ ہیومن آرگن اتھارٹی جس کو بنایا گیا تھا ٹرانسپلانٹ اتھارٹی, پھر وہ پروونشل سطح پہ ڈیولوشن کے بعد گئی. یہ ساری آرگنائزیشن جو بنی, اتھارٹیز بنی, کتنی افیکٹو رہی ہیں شاہدہ جمیل صاحب آپ کی نظر میں؟ صاحب ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں افیکٹو ہوئی. ہمارا طرز عموماً یہ ہے کہ کوئی اتھارٹی بنا دیتے ہیں, اس میں بڑے بڑے لوگ بٹھا دیتے ہیں, ان کا کام ہے مانیٹر کرنا, ان کا کام. اب اتنے بڑے ملک میں یہ مانیٹرنگ نہیں ہو سکتی. ناممکن اور نامناسب جب آپ ایک ڈھانچے کھڑے کرتے ہیں تو اس میں دکھاوا زیادہ ہوتا ہے, اس میں عمل کم. باہر کے ملکوں میں ان طریقہ کار یہ رکھا ہے کہ صرف اور صرف خاص لوگ جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کوالیفائڈ پروکیورمنٹ آرگنائزیشن. ان کا کام ہے اس چیز کو پروکیور کرنا, ان کا پروسیس رکھنا. عام ہسپتالوں میں نہیں, عام میڈیکل انسٹیٹیوشن میں یہ اجازت نہیں ہے. وہ خاص طور سے
ریکگنائز کیا وہ اسی کام کے لیے باقاعدہ ان کی سیٹ اپ ہوتی ہے, ان کا طریقہ کا. ہمارے ہاں جو ہے کہ مانیٹرنگ اتھارٹی ہوگی, ایویلیویشن کمیٹی ہوگی, اور کچھ عجیب چیز ہے کہ اس میں جو جس طریقے سے لکھا گیا ہے اس میں یہ لکھا ہے. میں شہزاد صاحب ایک سیکنڈ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, میں کیونکہ ڈیٹیلز آپ سے لیتا ہوں یہ ساری, اور جو ایف آئی اے ہے اس نے جو ایکشن جو ریسنٹ لیا ہے, کاروائی جو ایف آئی آر ہم نے اس کو دکھائی ہے, اس پر بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. اور شاہدہ جمیل صاحبہ نے جو اس پر جو قانون کی امپلیمنٹیشن ہے اس پر بات کی ہے. ڈاکٹر سعید اختر صاحب بھی ساتھ ہوں گے جو کہ پاکستان کڈنی انسٹیٹیوٹ کو ہیڈ کرتے ہیں, ان سے بھی جانیں گے کہ ٹرانسپلانٹیشن, اللیگل ٹرانسپلانٹیشن کو کس طرح روکا جا سکتا ہے. آفٹر دس ویری شارٹ بریک دیکھتے رہے گا اب تک. فون کے اوپر بلایا 1,30,000 ڈاکٹر فواد صاحب جنہوں نے یہ انلیگل ٹرانسپلانٹیشن کی ہے. گھر میں ایک ٹرانسپلانٹ غیر انسانی ہی نہیں, یہ تو ایکسٹریم ڈگری آف کرمنل ایکٹ ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب ایف آئی آر. آپ دیکھ رہے ہیں 4 ڈاکٹرز یعنی 4 افراد کے نام ہیں. اس میں ڈاکٹر التمش کھرل وائی ڈی اے کے سابق سیکرٹری جنرل, یعنی اس وقت موجودہ سیکرٹری جنرل, ہمارے پروگرام بے نقاب میں کئی بار آ چکے ہیں وائی ڈی اے کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے. اس میں ڈاکٹر فواد کا نام ہے, اس کے اندر عمر دراز کا نام ہے, محمد شہزاد کا نام ہے. ایف آئی اے کی کاروائی ہے کارپوریٹ کرائم سرکل کی. ایف آئی آر کٹی ہے 4:45 صبح 30 اپریل 2017. ڈاکٹر سعید اختر صاحب پاکستان کڈنی انسٹیٹیوٹ کو ہیڈ کرتے ہیں, پاکستان کڈنی لیور انسٹیٹیوٹ اور ٹرانسپلانٹیشن سوسائٹی آف پاکستان کے سربراہ ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے, بہت شکریہ سر. اور ہمارے ساتھ جمیل احمد خان صاحب جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں ایف آئی اے کے, وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے, جو اس کاروائی میں جس حوالے سے ہمیں بتائیں گے ایف آئی اے کا موقف. فرزانہ باری صاحبہ انسانی حقوق کی رہنما ہیں ہمارے ساتھ اسلام آباد میں, اور بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ کراچی میں موجود ہیں. تمام کا بہت شکریہ ایک بار پھر سے. جمیل صاحب پہلے میں آپ کی طرف میں جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ ہوا کیا ہے لاہور میں, یہ تو بے نقاب کریں, کون سے نام تھے, کیا یہ بڑا کوئی نیٹ ورک ہے, کیا کیا معاملات تھے, کتنے روپے کے اندر یہ گردے بک رہے تھے, کیا ہو رہا تھا جمیل صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے مجھے دعوت دی. یہ چودھری نثار علی خان وفاقی وزیر داخلہ کی خصوصی کوشش اور کاوش سے ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی ایکٹ 2010 امینڈڈ 2012 31 مارچ 2017 کو ایف آئی اے کے شیڈول پہ آیا, جس کے تحت ایف آئی اے اس قابل ہوئی کہ وہ اس کی کاگنیزنس لے سکے اور انویسٹیگیٹ اور پروسیکیوٹ کر سکے. اس سے پہلے یہ ایف آئی اے کے شیڈول پہ نہیں تھا. تو یہ مختصراً ترین وقت میں جب سے ہمارے شیڈول پہ آیا تو ہم نے ڈاکٹر عثمان انور ڈائریکٹر ایف آئی اے پنجاب کی سربراہی میں اس کی مستقل طور پر ریکی کی, سرویلنس کی اور ڈپیوٹیڈ سورسز کو یہ جو گھناؤنے دھندے میں ملوث یہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس اور کچھ ایجنٹ شامل تھے, ان کے خلاف ڈیٹا ہم نے اکٹھا کرنا شروع کیا. چونکہ یہ موبیلٹی کی شکل میں رہتے ہیں اور رینٹڈ گھر 1 مہینے کے لے کے دوسرے گھر میں دوسری جگہ پہ شفٹ ہو جاتے ہیں, تو بڑا مشکل تھا اس آپریشن کو بڑا ریڈ ہینڈڈ پکڑنا اور لائیولی ادھر پہنچنا. لیکن الحمدللہ کہ ہم نے بروقت کاروائی کی اور لاہور کی ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں جب ہم اس وقت پہنچے جب اس نے ایک کڈنی جو تھی وہ یہ ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے دوسرے میں یہ ٹرانسپلانٹ کر چکا تھا اور دوسری کڈنی یہ نکال چکا تھا, لیکن وہ فردر ٹرانسپلانٹ نہیں ہوئی تھی. اس موقع پہ ہمارے افسروں نے بڑے پروفیشنل انداز میں پینیٹریشن کی اور اندر جا کے اس کو باور کرایا کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا, آپ اس آپریشن کو جاری رکھیں. چونکہ یہ کرمنل ریکارڈ کا حامی ڈاکٹر فواد کا پہلے بھی بڑا کرمنل ریکارڈ ہے اور یہ بڑا بولڈ تھا, اس کو کوئی اتنی ہیزیٹیشن فیل نہیں ہوئی. اس نے کوشش کی ہمارے افسروں کو کہ ٹھیک ہے جی میرے ساتھ کوئی بات چیت کر لیں, میری جان چھوڑ دیں, لیکن فار دا سیک آف ڈسیپشن ہم نے اس کو کہا. چونکہ اولین اس وقت ذمہ داری یہ تھی کہ جو 4 مریض ہیں ان کی زندگی کو بچایا جائے, تو اس کو یہ کام کرنے کا موقع دیا گیا. اسی لمحے ہم نے کچھ لائیو فوٹیج بھی ہمارے افسر نے بنا لی وہاں پہ, اور جب 15-20 منٹ کے بعد یہ کانشیس ہو گیا کہ یہ تو ایف آئی اے کا باقاعدہ ریڈ ہوا ہے, تو پھر اس کی فرسٹریشن کا لیول بہت زیادہ ہو گیا. تو 15 منٹ کے بعد ہماری جو دوسری پارٹی تھی, ریڈنگ پارٹی کا دوسرا جو فیز تھا, وہ اس گھر کے اندر داخل ہوئے. یہ ایک کنال پہ مشتمل گھر تھا, بہت ہی ایک پوش علاقے کے اندر, اور ڈرائنگ روم کے اندر ایک سلاٹر ہاؤس کا ایک منظر پیش کر رہا تھا, جہاں پہ 2 بیڈ تھے, دونوں کو اینستھیزیا
डॉक्टर अल्तमश जो YDA के जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने दिया था, और डॉक्टर फवाद मुमताज़ खान जिसके खिलाफ पहले भी पुलिस के अंदर लोकल पुलिस के अंदर बहुत सारी FIR उसके खिलाफ दर्ज हैं। एक चीज़ मुझे क्लियर करते चलें, डॉक्टर फवाद जिनका आप नाम ले रहे हैं ये खुद एक प्लास्टिक सर्जन है, और जो डॉक्टर असद जो अल्तमश खरल है जो आते भी हैं प्रोग्राम में हमारे अक्सर, सर ये एनेस्थीसिया हैं, ये दोनों यानी यूरोलॉजिस्ट या फिर ये किडनी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट से? ये बड़ी आपने अहम बात की है कि जो किडनी की ट्रांसप्लांटेशन से रेलेवेंट जितने लोग हैं, ना कोई यूरोलॉजिस्ट था, ना नेफ्रोलॉजिस्ट था, ना कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट था, सिर्फ ये जो डॉक्टर अल्तमश है ये भी एनेस्थीसिया का अभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, अंडर ट्रेनिंग डॉक्टर था ये चूँकि। और डॉक्टर जो ये फवाद मुमताज़ खान है ये तो प्लास्टिक सर्जन है, इसका तो दूर दूर तक इस स्पेशलिस्टी से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन चूँकि वो एक स्लाटर हाउस का मंजर था और ये बड़ी बेदर्दी से, बेरहमी से और बड़े जानवराना अंदाज में उस ऑपरेशन को आपने वीडियो में अगर मुलाजा किया हो तो बड़े एतमाद और हंसते हुए ये कर रहा था। और पैसे इन्होंने बताया कितने लेते थे? कि FIA आ गई है। जी जमील साहब, इन्होंने कुछ ये बताया कि ये जो गैर कानूनी काम करते थे, इस गैर कानूनी काम के एवज कितने रुपए चार्जेस होते थे, ये पैकेज कितने का होता था, अगर डोनर आपका है तो कितने का होता था, डोनर कहीं से आप अरेंज कर रहे हैं तो कितने का होता था, और अगर फॉरेनर कस्टमर है तो फिर कितना होता था? कुछ पता चला कितने रेट्स हैं ये तमाम मामलात में? जी सफ़ान साहब, ये जो इन्होंने एजेंट आगे रखे हुए हैं पूरा चूँकि एक हीनियस रैकेट है, उसके अंदर ये जो हमने वहाँ पे मौके पे जिसका इन्होंने गुर्दा निकाला था वो मोहम्मद आमर नामी लड़का था, नौजवान लड़का था जो कि काना का रिहायशी और रक्षा ड्राइवर था। उससे इनके एजेंट के थ्रू 1,30,000 में इनकी डील हुई थी, और उसका जब गुर्दा निकाल लिया गया तो बड़ी बेदर्दी से उसको फर्श दराज किया हुआ था और उसके तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं था। ये सिर्फ जो फॉरेनर ओमानी नेशनल था जिसमें ये गुर्दा फर्दर ट्रांसप्लांट किया गया था उसमें अपने आप को इसने एंगेज रखा हुआ था। अच्छा। और वो लड़का नौजवान आमर अपने फर्श पे पड़ा हुआ तड़प रहा था 1,30,000 रुपए में, वो भी इसको अदायगी अभी तक 1 रुपए की भी नहीं हुई थी, और उससे सिर्फ वादे वईद की हद तक था कि हम 1,30,000 रुपए आपको देंगे। 1,30,000 में गुर्दा है और वो बंदा पड़ा हुआ था स्लॉटर हाउस, तड़प रहा था, ओमानी बंदा था। ये सुन के मेरे तो इस वक्त जो है सर घूम रहे हैं, ये तमाम चीजें सुन के ये आखिरकार सब चल क्या रहा है। डॉक्टर सईद अख्तर साहब, क्योंकि सर आपकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल एक सुनी है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तनाजुर में आपने सेटेलाइज सिस्टम की बात की है, लीगलाइज सिस्टम की बात की है, सर वो सब ठीक है, लेकिन आपकी नजर में सर इस क्राइम की वजह डेस्परेशन है? यानी जिसको जो मरीज है, आप तो किडनी पेशेंट्स को देखते हो, वो समझते हैं हम मर जाएंगे अगर हमें किडनी नहीं मिली ट्रांसप्लांट कहीं से भी, वो हर रकम देने को तैयार है, और जो बेच रहा है वो भी डेस्परेट है, वो 1,30,000 में अपना गुर्दा कटवा रहा है। तो सर ये जो डेस्परेशन है इसको किस तरह खत्म किया जाए? ये तो नहीं खत्म हो सकती, क्या तोड़ निकाला जाए इसका डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोग मुबारकबाद के काबिल हैं, मीडिया हमारा, FIA, गवर्नमेंट जिसने भी इसमें रोल प्ले किया है, बिकॉज़ हम इसके ख़िलाफ़ लास्ट 15-16 साल से, मैं 2000 में अमेरिका से वापस आया और शिफा हॉस्पिटल में मैंने ट्रांसप्लांट का अपना एक एथिकल प्रोग्राम शुरू किया, और आई वाज शॉक्ड टू फाइंड आउट कि पाकिस्तान जो है वो एक गुर्दे की तिजारत की बहुत बड़ी मंडी बन चुका था। तो इसमें हमने और डॉक्टर अदीब रिजवी साहब ने मिलकर एक बहुत मेजर जहाद किया है लास्ट 15 सालों में, 17 सालों में, और फिर इवेंचुअली ये जो लॉ बना है 2010 में, इसमें एक बड़ा मेजर रोल प्ले किया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कानून इज़ एज़ गुड एज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, अदरवाइज़ लॉ की कोई हैसियत नहीं है। तो जब ये लॉ बना तो फॉर ट्रांजिएंट टाइम थोड़ा सा ये किडनी का ख़रीद फरोख्त कम हुआ, लेकिन वो फिर बैक स्ट्रीट धंधा बन गया, और इसमें सारे जो लोग इन्वॉल्व हैं वही हमारे ही प्रोफेशन के लोग हैं जो बदनुमा दाग हैं, समझ लें द फेस ऑफ मेडिसिन। ये लोग तो इस काबिल भी नहीं है कि इनको डॉक्टर कहा जाए। इसमें जो सारा जो चीज़ है, पहले ये सारा जो कारोबार था इंडिया में होता था, वो इंडिया से में जब बंद हुआ तो वो पाकिस्तान में मूव हो गया। अब बदकिस्मती ये है कि चूँकि लॉ की कोई इन्फोर्समेंट नहीं है। अब देखिए, मैं आपको सिर्फ एक बात, जो मैंने उस दिन वीडियो में उसके ऑपरेटिंग रूम के हाल देखे, तो मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा जुल्म की कोई इंतहा नहीं है। जब हम लोग एक एथिकल ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारे जो ऑपरेटिंग रूम की छत है उसमें हमने हीपा फिल्टर्स लगाए हुए होते हैं। वो हीपा फिल्टर जो हैं वो इवन बैक्टीरिया और वायरसेस को भी आने नहीं देते। तो जब आप ये ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम उसके बाद बॉडी के निज़ाम दिफा को कमज़ोर करते हैं ताकि बॉडी गुर्दे को रिजेक्ट ना कर दे। उसमें अगर आप इन हालात में ये करेंगे
تو نتیجتاً یہ سارے پیشنٹس انفیکٹڈ ہوں گے اور ایونچولی یہ مر جائیں گے. اور ہمارے پاس بہت بے تحاشا ڈیٹا ہے جو ہمیں باہر سے, جو ہمارے کولیگ ڈاکٹرز ہیں سعودی عربیہ سے, اچھا ایک چیز سر میں آپ کی بات کو سر کاٹتے ہوئے ایک سوال بس یہاں پہ چھوٹا سا کریں, کیونکہ آپ نے ایٹماسفیئر کا تو بتایا کہ چھت وغیرہ, سر یہ پلاسٹک سرجن تھا ایک, اور دوسرا جو ڈاکٹر تھا وہ اینستھیزیا تھا جو بیہوش کرتا ہے, تو یہ تو یورولوجسٹ یا نیفرولوجسٹ نہیں تھے ڈاکٹر سعید صاحب, تو یہ کس طرح سے یہ پریکٹس یعنی کر کیسے رہے تھے, یہ کس طرح ہو رہا تھا؟ یہ تو چلے جس جگہ کر رہے تھے وہ تو بات الگ ہے, جو کر رہا تھا وہ کون تھا؟ وہ خود ایک اینستھیزیا تھا. دیکھیں یہاں پہ چونکہ کوئی ایتھیکل, جب ایتھکس نکل جائیں کسی بھی معاشرے سے تو یہی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر. ان کا کوئی بزنس ہی نہیں ہے کہ یہ ٹرانسپلانٹ کریں, بیکاز ٹرانسپلانٹ صرف گردہ لگانے کا نام نہیں ہے. ٹرانسپلانٹ ایک بڑا کمپلیکس پروسیجر ہے جس میں انسان کے نظام دفاع کو واچ کیا جاتا ہے, اس کو امیونوسپریشن دی جاتی ہے. اب امریکہ میں جب میں نے 17 سال پریکٹس کی تو ایک بڑا سوفسٹیکیٹڈ نظام ہے جس کے تحت یہ سارے ٹرانسپلانٹس ہوتے ہیں, اور پاکستان میں بدقسمتی سے ہم بڑی کوشش کریں گے کسی طرح وہ نظام بنایا جا سکے, لیکن ہوٹا بھی بن گئی, لیکن پنجاب میں بدقسمتی سے ہوٹا ابھی تک فعال نہیں ہو سکی. اب آئی ایم ہوپنگ کہ وہ آگے چل کے فعال ہو. ایک بریک لینی ہے مجھے, آپ نے جس کی بات کی آرگنائزیشن کی ہوٹا یعنی ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی, یہ قانون کے بعد بند تو گئی ہے لیکن یہ عمل درآمد کیا؟ بیرسٹر شاہدہ جمیل فرزانہ باری صاحبہ سے بھی ہم پوچھیں گے. ہمارے ساتھ ایف آئی اے کے جناب ڈپٹی ڈائریکٹر جمیل صاحب بھی ہیں, ڈاکٹر سعید اختر صاحب بھی ہیں. لیکن اب ویری شارٹ بریک ان بے نقاب. اس بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو اس اہم سنگین مسئلے کو بے نقاب کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بلایا 1,30,000 ڈاکٹر فواد صاحب جنہوں نے یہ انلیگل ٹرانسپلانٹیشن کی ہے. گھر میں ایک ٹرانسپلانٹ غیر انسانی ہی نہیں, یہ تو ایکسٹریم ڈگری آف کرمنل ایکٹ ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, ایک اہم ترین ایک نیٹ ورک, ایک پورا مافیا ہے یہ جو کام کرتا ہے پیوند کاری گردوں کی, اور یہ جو اس وقت ہوتی ہے غیر قانونی طریقے سے ہوتی ہے. فوٹیج جو آپ دیکھ رہے ہیں, میں اس سے پہلے کیونکہ محترم جو پینلسٹ ہیں بڑے محترم ہیں اور ان کی اپنی ایکسپرٹیز ہے اس فیلڈ کے حوالے سے, لیکن صرف یہ 1,30,000 روپے کے چکر میں کہ ایوز یعنی اس وقت یقینی طور پر یہ بیچارہ ہم اسے کہیں گے جو اپنا گردہ بیچنے یہاں پر آیا ہوا تھا, جس کا فوٹیج دکھا رہے ہیں, جو زمین پر پڑا ہوا تڑپ رہا ہے. اور ایف آئی اے یہ کہتی ہے کہ جب وہ گئے تو وہ تڑپ رہا تھا بدستور, اور ڈاکٹر اس عمانی باشندے کو جس کو اس کا گردہ لگایا جا رہا تھا اس طرف ان کی ساری کنسنٹریشن اور فوکس تھا, اور یہ جو بندہ تڑپ رہا تھا یہ تڑپ رہا تھا ایسی زمین پہ پڑا ہوا, جس کو 1,30,000 روپے ملے بھی نہیں تھے ابھی. یہ بڑی اندھوناک صورتحال ہے. یہ اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں ایف آئی آر, یہ معاملہ, یہ غیر قانونی, یہ بہت بڑا کرائم اس وقت ہے. بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ سینئر ماہر قانون ہے, فرزانہ باری صاحبہ انسانی حقوق کے حوالے سے, اور ایف آئی اے سے جناب جمیل احمد خان صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے, اور ڈاکٹر سعید اختر صاحب معروف یورولوجسٹ ہیں, آپ ایسوسیشن کو ہیڈ بھی کرتے ہیں ٹرانسپلانٹیشن سوسائٹی کو. شاہدہ جمیل صاحبہ, یہ جو قانون شک اس میں لگائی ہے ایف آئی آر میں, ایک تو فوٹا 1011 اور ایک پی پی سی یعنی پاکستان پینل کوڈ RW 109 اس کی شک لگائی ہے. قانونی لحاظ سے آپ سمجھتی ہیں اس کا اطلاق صحیح ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے آپ کی نظر میں شاہدہ جمیل صاحب؟ میرے خیال میں اور بھی شکیں لگ سکتی تھیں. پاکستان پینل کوڈ میں قصاص و دیت کی بھی شکیں ہیں, وہ بھی لگا سکتے تھے. خاص طور سے اس شخص جو بیچارہ تڑپ رہا تھا, اس کی جو اذیت اس کو دے رہے ہیں وہ بھی ایک جرم ہے. وہ اس نے رضامندی اختیار کی ہے کہ اس کی گردے نکالے. اس نے یہ رضامندی نہیں کی کہ اس کے ساتھ بربریت اور اس طریقے سے اس کو تڑپایا جائے گا. مگر اس کے علاوہ بھی ہماری جو یہ قانون بنی ہے انفارچونیٹلی اس میں بڑی خامیاں ہیں. اس کے اندر بات کی گئی ہے کہ مثلاً کہ ٹرانسپلانٹیشن کس کے, سرجن, فزیشنز ایٹسیٹرا. ایٹسیٹرا سے کیا مطلب؟ قانونی طور پہ ہم جب دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں وغیرہ 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 وغیرہ, پھر سب سارے دروازے کھل جاتے ہیں. اور اس کے اندر جو انہوں نے چیز دکھائی ہے کہ جیسے یہ سب لوگ کوئی بھی پروفیشنلز کر سکتا ہے, یہ طریقہ نہیں ہے. ابھی آپ کو ماہر نے آپ کو بتایا, کڈنی انسٹیٹیوٹ کے جو ڈاکٹر صاحب تھے, کہ یہ جو پورا پروسیس ہے ایک اسپیشلائز پروسیس ہے. اس کے لیے مثلاً امریکہ میں وہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ ان کی صرف وہ ادارے جو اس اسپیشلائز پروسیس کے سارے آلات رکھتے ہیں, اس کے سسٹمز رکھتے ہیں, ان کے طریقہ اور پروفیشنلز رکھتے ہیں, صرف وہ ہیں
جو رکھ سکتے ہیں ان چیزوں کو، اس کو حاصل کر سکتے ہیں اور دوسروں کو دے سکتے ہیں. باقی لوگ نہیں، اپنے طرف سے کوئی ہاسپٹل، کوئی اور ادارہ نہیں کر سکتا ماں سوا اس کو کہتے ہیں qualified organ procurement organization. اب جب یہ چیز آپ کے سامنے ہے تو ان کی ایلیجبلٹی کرائٹیریا، جیسے انہوں نے کہا کہ آپریشن تھیٹر میں فلٹر ہونا چاہیے، بہت سی اور چیزوں کی ضرورت پڑتی، بہت سے اور سے پروفیشنلز کی ضرورت پڑتی، پوری ٹیم ہے جو یہ کام کرتی اور محدود رہتی. مثلا جیسے بلڈ بینک، یہ تو ایک گھر تھا، یہ ای ایم ای ملتان روڈ، جو ای ایم ای سوسائٹی ملتان روڈ کے اندر ایک گھر تھا جس گھر کے اندر یہ سب کچھ کاروائی چل رہی تھی. آپریشن تھیٹر تو ہاسپٹل میں ہوتا ہے، ہاسپٹل تو تھا ہی نہیں، یہ تو ایک رہائش تھی. اس رہائش کے اندر یہ غیر قانونی کاروبار چل رہا تھا. اور کتنی ایسی رہائش گاہ ہوں گی جہاں چل رہا ہوگا. جب آپ احساس دیں گے کہ کہیں بھی آپریشن ہو سکتا ہے تو اس قسم کی چیزیں چلیں گی. باہر کے ملکوں میں وہ خاص طور پہ سمجھاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ صرف کچھ جگہوں سے مل سکتی، تمام جگہوں سے نہیں مل سکتی. وہ چیز جو ہے جیسے بلڈ بینک ہے، آپ کو معلوم ہے خون کے لیے آپ کو بلڈ بینکس کی ضرورت ہے، اسی طرح سے آپ کو ان اعضاء کے لیے آپ کے خاص آرگنائزیشن جہاں سے قانونی طور پہ میڈم میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ جو ابھی ذکر ہوا ہے ہوٹا یعنی ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کا، جو ڈیولوشن کے بعد پروونسز کے بعد چلی جاتی ہے، تو وہ کدھر سٹینڈ کرتی ہے، وہ کدھر ہے، وہ ہوٹا کدھر اتھارٹی نظر آتی ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے یا پھر وہ صحیح کام کر رہی ہے؟ کیا مسئلہ ہے اور اس کے بعد کیا واقعی میں کمی آئی ہے ان تمام معاملات میں؟ جو چیز عجیب سی لگتی ہے کہ جب 18ویں امینڈمنٹ کے تحت یہ ساری چیزیں آ گئی صوبوں میں، تو صوبوں کو ایکٹیو ہونا چاہیے. سب سے بڑا شور ان کا مچا ہوا تھا، لیکن ان کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی خاص امپلیمنٹیشن نہیں. یہ چیز عام ہے، یہ بازاروں کے اندر لوگ سمجھیے کہ اپنی مجبوری، لکھا ہوا ہے قانون میں کہ مجبوری کے تحت اگر کیا گیا تو وہ غلط ہوگا. غربت اپنی ایک مجبوری ہے، اس مجبوری کو، اور دوسرا جو مرنے والا ہے اس کی اپنی مجبوری ہے. ان دونوں مجبوریوں کو لے کے اس کی ایکسپلوٹیشن ہو رہی ہے، استحصال ہو رہا ہے، قانون نہیں نافذ ہو رہا ہے کہیں معنوں میں. اب یہ ایف آئی اے کو باقاعدہ اس نے جو اچھی حرکت کی ہے اس سے اجاگر کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ یہ کیس جاتی ہے اور کس طرح سے اس کا عمل ہوتا ہے. میں اس میں کیونکہ ذکر ہوا ہے ایف آئی آر میں بھی، اور ابھی جمیل صاحب جو ایف آئی ایس ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے عمانی باشندہ، وہاں پہ عمانی ایک نیشنل تھا جس کو یہ گردہ لگ رہا تھا، 1,30,000 میں خریدا گیا تھا. فرزانہ باری صاحبہ، اس سے پہلے ایک رپورٹ آئی ہے، باقاعدہ پبلیکیشنز ہوئی ہیں جس میں کویت سے جو پاکستان لوگ آتے ہیں، اس لیے سعودی عرب سے جو لوگ آتے ہیں، عمان سے آتے ہیں، دیگر ممالک سے جو لوگ آتے ہیں، تو ہم ایک کیا بلیک مارکیٹ بن چکے ہیں فرزانہ باری صاحبہ؟ انٹرنیشنلی اس حوالے سے مشہور ہو گئے انٹرنیشنل فورمز پر کہ اگر آپ کو بلیک مارکیٹ چاہیے، گردہ خریدنا ہے تو لیٹس کم ٹو پاکستان اور یہاں آپ کو گردہ مل جائے گا ہر قسم کا. دیکھیں یہ بالکل آرگن کا انٹرنیشنل یہ ٹورزم جو ہے یہ پاکستان کی طرف اس کا رجحان ہے. جس طرح میں نے کہا کہ لوگ یہاں خود بھی آتے ہیں کیونکہ یہاں آسانی سے ان کو آرگنز مل جاتے ہیں، اور دوسرا پھر یہاں سے ڈونرز کو جو قریبی ممالک میں جیسے خاص طور پہ انڈیا، چائنا، پہلے بہت لوگ چائنا جاتے تھے، اب انڈیا جانے لگے ہیں، تو بہت فارنرز جو ہیں وہ آتے ہیں انڈیا میں، یہاں سے پاکستانی ڈونرز کو لے جایا جاتا ہے. دیکھیں آپ کو پاکستان کے اپنے کانٹیکس میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی دونوں سائڈ کو دیکھنا پڑے گا. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بالکل اس بات کی وہ نہیں دی جاتی، جہاں پہ لوگوں کو ظاہر ہے کہ جینونلی جب آپ کا کوئی آرگن خراب ہے وہ ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے تو وہ ہمیں وہ آرگنز ملنے چاہیے. جب تک ہم لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس نہیں پیدا کریں گے کہ ہم اپنے ڈونیٹ کریں اپنے آرگنز کو، جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ جب ایدی صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے اپنی آنکھیں اور وہ ڈونیٹ کی، تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس مطلب ایک سسٹم ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کریں کہ کم از کم جو ہی جو ہے وہ آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے، آپ کے ایسے ہاسپٹلز ہونے چاہیے جو فوری طور پہ آپ کے جو آرگنز ہیں ان کو نکال لیا جائے تاکہ ان کو پھر ٹرانسپلانٹ کیا جا سکے. اسی طرح مطلب ہمارے ہاں تو ٹھیک ہے کوئی فیملی کے لوگ جو ہے وہ دے پاتے ہیں، لیکن اگر فیملی میں کوئی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا میں جو سری لنکا ہے وہاں پہ لوگ اپنی آنکھیں ڈونیٹ کرتے ہیں، وہ تقریباً بہت کنٹریز کو وہ سپلائی کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ایک انسانی جو ہے قدر ہے جو کہ ہمیں اپنے لوگوں کے اندر پیدا کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایون میرے اس میں
میرے والٹ کے اندر ایک وہ کارڈ ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ میں ڈونر وہ ہوں, مگر مجھے یہ پتا ہے کہ اگر میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کسی سڑک کے اوپر تو کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ میری باڈی کو کوئی ہاسپٹل پہنچائے گا اور وہاں پہ میرے آرگنز کو سیو کیا جا سکے گا. تو دیکھیں یہ ایک مطلب اتنا ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ جو آرگن ٹرانسپلانٹیشن جو ہے وہ اس سے ہم بہت ساری جانوں کو بچا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہماری کوئی تیاری نہیں ہے. اب ڈیمانڈ سائڈ ہماری صرف وہ لوگ ہیں, سپلائی سائڈ تو ظاہر ہے ان کی اپنی مجبوری ہے, لیکن ڈیمانڈ سائڈ پہ بیچارے غریب لوگ, جس طرح میں نے کہا کہ بھٹا مزدور, آپ کو میں لے جاؤں کسی بھی بھٹے پہ, میں کہتی ہوں آپ رینڈملی کسی بھٹے پہ چلے جائیں, وہاں عورتوں اور مردوں کو آپ دیکھیں تو آپ کو ہر دوسرا بندہ جو ہے اس نے اپنا گردہ دیا ہوا ہے, اور یہ تو 1 لاکھ کی بات کر رہے ہیں, لوگوں نے 20-20 ہزار 25-25 ہزار تھوڑی اویئرنیس کی بات پیسے بھی نہیں ملتے. فضائیہ آپ نے بالکل ٹھیک ہے, لیکن تھوڑی اویئرنیس کی بات بھی ڈاکٹر سعید صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو قانونی حوالے سے جو قانون ہے وہ کیا ہے؟ یعنی یہ تو چلیں اللیگل ٹریڈ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کو یا تو فائنینشل پیسے دے کر یا پھر اس کو انڈر پریشر آپ اس کا گردہ اس سے چھین لیتے ہیں, لیکن قانونی کیا ہے کہ وداؤٹ اینی فائنینشیل کنسیڈریشن اگر کوئی گردہ رضامندی سے دے تو یہ قانونی طریقہ کار اس وقت ہے یا غیر قانونی طریقہ, کیا اس وقت قانونی طریقہ کار کیا ہے اس کا, اس حوالے سے سعید اختر صاحب؟ جی میرا خیال ہے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں دو چیزیں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. جی جب ہم اعضاء کی پیوند کاری کرتے ہیں تو اس کی 2 بیسک سورسز ہیں, ایک لیونگ ڈونرز ہیں, ایک ڈیزیز ڈونر ہیں, جیسے فرزانہ بھائی صاحبہ فرما رہی تھی. جو ڈیزیز ڈونر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی برین ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن ہارٹ ابھی بیٹ کر رہا ہے, آئی سی یو میں ان کو وینٹیلیٹر مینٹین کیا ہوا ہے لیکن ان کو ڈیتھ ڈکلیئر ہو چکی ہے. تو بدقسمتی سے جس ملک میں اعضاء کی اتنی ایزی خرید و فروخت ہو وہاں یہ کلچر ڈیولپ ہی نہیں ہو سکا ابھی تک, ڈسپائٹ ٹرمینڈس ایفرٹ آن آور پارٹ, جو کہ ایتھیکل فزیشینز ہے کہ کسی طرح وہ سسٹم, چونکہ وہ کہتے ہیں میرے پاس سندھ سے ایک وڈیرا آیا اسلام آباد میں, میں نے کہا میں نے بیٹی کا گردہ ٹرانسپلانٹ کرانا ہے, میں نے کہا ٹھیک ہے گردہ آپ دیں گے, تو اس نے کہا میں کیوں دوں گا, میں جب 20,000 میں خرید سکتا ہوں تو مجھے کیا دینے کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا وہ جس کی آپ 20,000 کی بات کر رہے ہیں وہ ایک انسان ہے, کسی بھیڑ بکری کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو ہم نے چینج کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات جو بیرسٹر صاحبہ نے کہا, دیکھیں ویسٹ میں یہ ساری چیزیں بن چکی ہیں, یہ کوئی ہم ویل کو ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہم فرام دا پلیٹ فارم آف پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ, ٹرانسپلانٹیشن اسٹڈی پاکستان, اس پہ بڑا کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ جو ڈیزیز ڈونر ٹرانسپلانٹ یہاں پہ آرگن ڈونیشن کارڈز لوگوں کی جیب میں ہوں, سسٹمز بنے, آئی سی یو میں ساری یہ اویئرنیس آئے. لیکن میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بہیمانہ حرکت, کوئی ایسٹیمیٹ اس وقت آپ شیئر کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب, کتنے لوگ ایسے جو مر جاتے ہوں گے جو اپنی جانوں سے چلے جاتے ہیں اس دوران جو گردے کی پیوند کاری غیر قانونی ہوتی ہے پاکستان میں, کوئی ایسا ایسٹیمیٹ آپ کی کوئی رپورٹ؟ دیکھیں یہ تو وہ اس پہ یہ تو سارا ڈیٹا ہے ہی نہیں اس کے اوپر. دیکھیں یہ تو جمیل صاحب کا کارنامہ ہے کہ وہ اس کو سرفیس پہ کر دیا, لیکن کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے ڈاکٹرز ہمارے جو دوست ہیں, اچھا یہ کیا کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ جیسے پراپر ہاسپٹل میں ہمارا پرنسپل یہ ہے کہ جب ہم ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو 7-8 دن مریض کو رکھتے ہیں, اس کے بعد ہم 4 ہفتے تک اس کو کہیں نہیں جانے دیتے, اس کو کہتے ہیں کہ رات کے 12 بجے بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہے آپ فوراً ایمرجنسی روم میں آئیں, چونکہ وہ کرٹیکل ٹائم ہوتا ہے 4 ہفتے کا. یہ لوگ جب کرتے ہیں جیسے گردہ لگ گیا اس کو نکال دیتے ہیں, تو یہ کوشش کرتے ہیں کسی نزدیکی اسپتال میں گھسنے کی کوشش کریں. لیکن ہمیں جو ہمارے دوست رپورٹ کرتے ہیں کینیڈا سے, آسٹریلیا سے, امریکہ سے جہاں یہ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اتنی گند ہے اس کے اندر, آلموسٹ 70-80% فیلئر ریٹ ہے, بیکاز جس ماحول میں وہ گردہ لگا ہے اندر جراثیم بیٹھ گئے, تھوڑے دنوں کے بعد وہاں انفیکشن ہوگا, یا تو مریض مر جائے گا یا اس کا گردہ تباہ ہو جائے گا. اچھا اس لیے پھر کہتے جاتا ہے کہ ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا, وہ 3-4 سال کے اندر جو ہے اس پر جس کو ٹرانسپلانٹ کیا گیا ہے اس کو کچھ ہو سکتا ہے انفیکشن, اور اس کی وجہ سے اس کی موت ہو سکتی ہے. یہ یعنی ایک تاثر دیا جاتا ہے ٹرانسپلانٹ کے بارے میں. جی 3-4 سال کی بات نہیں 3-4 سال کی بات بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ تو جس ماحول پہ یہ ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے, میں ایز اے فزیشین آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ بندہ جو ٹرانسپلانٹ کر نکلا ہے ود ان فیو ویکس اس کی موت ہو جائے گی, یا اس کو سیویئر انفیکشن ہو جائے گا, یا وہ گردہ نکالنا پڑ جائے گا. تو میں آپ کو یہ بات آ رہا ہوں کہ ہم اب میں جمیل صاحب کو بھی میں شامل, کیونکہ آخری کچھ لمحہ, جمیل صاحب آپ کی سر تحقیقات کا دائرہ کدھر تک پہنچا ہے؟ خبر یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے باقاعدہ یہ نمبر سرکولیٹ کیے جا رہے تھے کہ یہاں یہ گردہ ملتا ہے فلاں گھر میں, فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی میں اویلیبل ہے. تو کیا سوشل میڈیا کے حوالے سے سائبر کرائم سرکل نے کچھ ایکشن لیا ہے آپ کے, یا ایف آئی اے کی تحقیقات میں کوئی اور نام سامنے ہے اس ریمانڈ کے دوران ان کے, یا کچھ اور نیٹ ورکس یا گھروں کا پتہ چلا ہے؟ جمیل صاحب اس بارے میں کیا بتا سکتے ہیں؟ جی ابھی تک 2-3 دن میں ہمیں بہت سارے لوگوں کا ناموں کا پتہ ضرور چلا ہے کہ لیکن ان کو ڈسکلوز کرنا تھوڑا سا قبل از وقت ہوگا,
چونکہ وہ کسی لاجیکل انویسٹیگیشن کنکلوژن کے میں کوئی ڈیٹرنس نہ ہمیں کاز کریں. تو پورے گروہ کا اندازہ ہے اور کچھ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ گروہ اکراس دا پنجاب، آزاد کشمیر اور KPK تک آپریٹ کرتا ہے اور اس کی موبیلٹی ہوتی ہے. اسلام آباد کے اندر ہمیں پتہ چلا ہے، پنڈی کے اندر انہوں نے ٹرانسپلانٹیشن کی ہے، گجرات میں کی ہے، میرپور میں کی ہے، فیصل آباد میں کی ہے، لاہور میں کی ہے، پورے پنجاب میں انہوں نے یہ ان کا. اور جو ٹارگٹ ان کی جو ہے، جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ خلیجی ممالک سے ہی آئے ہیں. چونکہ مارجن بہت زیادہ ہے اور چونکہ جیسے ڈاکٹر سعید اختر صاحب نے فرمایا کہ ایتھیکل ویلیوز تو مائنس ہو چکی ہیں، تو اب 5 ملین سے لے کے 10 ملین تک ریٹ ہے جو یہ چارج کرتے ہیں فارنر سے. اور یہاں پہ کاسٹ ان کی نیگلیجیبل ہے، نامنل ہے، 1 لاکھ روپیہ کچھ بھی نہیں ہے. اور وہ بھی یہ کسی کو پے کرتے ہیں، کسی کو پے نہیں کرتے ہیں. اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ بسا اوقات یہ لوگوں کو اغوا بھی کر لیتے ہیں. ابھی ایک جو ڈیتھ والا آپ نے ذکر کیا، اسی ڈاکٹر فواد ممتاز خان نے 3 سال قبل ایک میٹرک کا طالب علم کاشف نام کا، جو اس کے والد کا نام لیاقت ہے، والٹر روڈ کا رہنے والا ہے، اس کو اس نے ٹرانسپلانٹ کے دوران اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کا گردہ نکالا، ڈیتھ ہو گئی. پھر اس نے تمام وہ جاہلانہ قسم کے اور جابرانہ قسم کے اس نے تمام ٹیکٹکس یوز کیے کہ وہ صلح کر لے. لیکن وہ اس کے باپ نے جب صلح نہیں کی تو پھر اس نے تھرڈ پارٹی، اس کے کسی قریبی رشتہ دار کو ایک بھاری رقم ادا کی اور اس فیملی کو انفلوئنس کر کے، اور وہ کیس جو تھا وہ کسی لاجیکل کنکلوژن تک نہیں پہنچ سکا. ہم نے اس فیملی سے رابطہ کیا ہے، بلکہ آپ کے توسط سے میری یہ گزارش ہوگی پوری پاکستانی قوم کو، جہاں تک بھی ہماری یہ آواز جا رہی ہے، کہ جو وکٹمز ہیں، جو ان کے لواحقین ہیں، یا جن تک یہ معلومات ہیں سوسائٹی کے تمام سیگمنٹ کے لوگوں کو، وہ ساری انفارمیشن FIA کے ساتھ، ڈاکٹر سعید اختر صاحب کے ساتھ وہ شیئر کریں، تاکہ ہم اس تمام انفارمیشن کو کنسولیڈیٹ کر سکیں، ایویلویٹ کریں، اور پھر اس کیس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ ہم لے کے آگے چلیں، تاکہ ایک بہت بڑی ڈیٹرنس کاز ہو. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے اپیل کر دی لوگوں سے کہ وہ آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں اگر وہ خود وکٹم رہے ہوں یا ان کا کوئی جاننے والا وکٹم رہا ہو اس انلیگل ٹریڈ کا، اس انلیگل کام کا، تو وہ FIA کو اپروچ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر سعید کا بھی آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ ان کو بھی بات کی جا سکتی ہے. میں کیونکہ مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے، لیکن میں ایک چیز چھوٹی سی ڈاکٹر سعید اختر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. سر، یہ صوبہ سندھ میں کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ یہاں سے راولپنڈی جاتے ہیں لوگ، یہاں سے پنجاب کے اندر یہ بتا بھی رہے کہ جہاں ہوا ہے، کیا صوبہ سندھ میں یہی صورتحال ہے؟ یہ وہاں سے وہاں کیوں جایا جاتا ہے پنجاب اس کام کے لیے؟ صحیح صاحب؟ نہیں، صوبہ سندھ میں اتنی ایکٹیویٹی نہیں ہے، فار دیٹ ریزن بلوچستان میں بھی اتنی ایکٹیویٹی نہیں رہی. یہ سارا ہب آف دا ایکٹیویٹی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی آخر کار کہ یہ ایکٹیویٹی پنجاب میں ساری پائی جا رہی ہے زیادہ تر. اس کی وجہ یہ کہ لا کا نہ ہونا. بیسکلی سندھ میں ڈاکٹر دیپ رضوی صاحب نے ایک بہت اچھا سیٹ اپ لگایا ہوا ہے، وہاں کی نیڈز ہو جاتی ہیں. ہم یہاں پہ ایک پاکستان کڈنی انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے ایک لمیٹڈ نمبر آف ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ کو بھی اس چیز میں آنا چاہیے. اور میری سیکرٹری ہیلتھ صاحب سے بات ہوئی ہے، وہ ہوٹا کو بھی بہت فعال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چلے سر، ہم امید کرتے ہیں کہ فعال ہو. بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر سعید اختر صاحب کا. جمیل خان صاحب FIA سے، ویسے شاہدہ جمیل اور فرزانہ باری صاحب پروگرام میں جوائن کیا. اہم ترین معاملہ بے نقاب کیا ہے. اس کا تعلق انسانی زندگی سے ہے، ایتھکس سے ہے، جو شاید اب ایگزسٹ نہیں کرتے، لیکن اس سے ہے کہ چند بیٹھ کے